बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरद अमजदी साहब बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, अगर आपके जहन में हो, आपको याद हो कि अब से कुछ वक्त पहले मैंने अपने इब्तिदाइये में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के हवाले से एक वाक़या आपको बताया था कि किस तरह जागती आँखों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और को हुक्म मिला था कि जा के लंदन से और उसकी तहरीक की क़यादत संभाल लें। उसी हवाले से एक मैं मज़ीद आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहीं किताब में पढ़ रहा था कि उस ज़मान में एक बुज़ुर्ग होते थे हज़रत मुहिद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह। अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए तो महफ़िल में तशरीफ़ फरमा थे, उनके मुरीद आए और उन्होंने कहा कि हज़रत मैंने देखा ख्वाब में कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में मौजूद हैं, एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेज़ पर एक फ़ाइल रखी हुई है। इतने में मैं देखता हूँ ख्वाब में कि एक सूटेड बूटेड नौजवान अंदर तशरीफ़ लाते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक से वो फ़ाइल उनके हवाले करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे मुल्क यानी पाकिस्तान की फ़ाइल है। बस ये देखा मैंने, मेरी आँख खुल गई। उसके बाद कुछ दिन पहले इसी महफ़िल में हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह तस्वीर उन्होंने देखी उन मरीद ने, तो एकदम कहने लगे ए हज़रत, ये वही नौजवान तो है जो मुझे ख्वाब में नज़र आए थे, जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक से ये फ़ाइल दी थी। कहते हैं ना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने पढ़ा था कहीं कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएँ महसूस हो रही हैं, तो बक़ौल शायर मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बहुत खूबसूरत वतन अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फ़रमाया। हमारी तमाम कोताहियों के बावजूद, हमारी तमाम नाकामियों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा हमेशा अपनी हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरद अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, उस साहब के साथ मौजूद हैं। उस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसा, वो जो प्रोफेसर हेलन कैस्लर के हवाले से मैंने जो ख्वाब पहले प्रोग्राम में बताया था, उसी कंटिन्यूशन में एक नज़र में पड़ा तो मैंने कहा शेयर कर लूँ कि एक नौजवान सूटेड बूटेड और फ़ाइल दी जाती है, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने निशान मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएँ आती हैं, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, इसमें तो पहली बात हमें ये मिलती है कि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत पड़ गई तो फिर पाकिस्तान तो मर्ज़ वजूद में आना ही था, इसको आज़ाद होना ही था, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम है। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस जानिब इस बर सग़ीर पाक व हिंद में जब तवज्जो फरमाते तो फरमाते कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है। क्या बात, वो वतन मेरा वतन है ना, यही मुल्क पाकिस्तान है, यही जानिब है। अच्छा, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि ये इस पर दूसरी बात ये मिलती है कि किसी को किसी की गेटअप देख कर ना आप क़यास आराइया ना करें, किसी का तर्ज़ ज़िंदगी देख कर आप ये ना कहें कि ये क्या करेगा, करूँगा तो मैं। तो आप ये देखें कि उस वक्त कितने ऐसे होंगे जो दाढ़ियों वाले होंगे, नेक लोग भी होंगे, ठीक है ना। जिस तरह आपने बाबूजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वाक़या सुनाई, बहुत बड़ी हस्ती हैं, पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खन्मादे के हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा कितने उलमा होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ने सब उलमा से काम लिया, लेकिन बज़ाहिर कोई शख्सियत आगे बढ़ी कि जिसने आकर सबको अपने हिसार में लिया और फिर पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, तो वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अब आप देखिए, मैं आपकी बात में इजाफा करूँ कि बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इस ख्वाब को सुनने के बाद आप हज़रत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम लीग के साथियों में शुमार हो गए। जी जी जी, हिमायतियों में। तो ये आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे चाहे काम ले ले, और ये उनका एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पर मज़ीद करम ये है, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है तो वरना मौजू नहीं था ये, तो एक मुझे यानी किसी पाकिस्तान में एक सूबा है उस साइड के, जिसे पहले क्या था कि यूँ समझ लें कि हर एक रियासत का सरबराह हुआ करता था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ
تو اب ان ریاستوں کو ان کی ثوابدید پر چھوڑا گیا نا جی الحاق کے لیے. تو ایک شخصیت تھی، ان سے کہا گیا کہ آپ سائن کریں، کہا نہیں میں کیوں کروں، میں مانتا ہی نہیں ان کو، میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد، یا بعض اس میں ہے کہ 1 یا 2 دن کے بعد وہ آئے، انہوں نے سائن کیا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو سخت مخالف تھے، آپ نے سائن کیسے کر دیا؟ کہا مخالف تھا. بات اس نے سچی کی، کہا مخالف تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کے ساتھ الحاق کر لیں. ماشاءاللہ. یہ تو واقعہ ہمیں صاف بتاتا ہے نا. میں آخری بات عرض کروں گا آپ کو کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مقام پر ایک عورت ہے اور وہ وہاں پر سارے نہیں کچھ ایسا ہے کہ قیدی وغیرہ ہیں، تو وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، پاکستان کو اس لیے آزاد کروایا تھا، یہ تھا وہ تھا. اس نے کہا ہمارا کیا ستیہ ناس ہو، تو ہم تو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، یہاں پر اس طرح آ گئے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، اور پاکستان کی یعنی جو تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت میں یہاں رہ گئی تھی، لیکن کہنے لگی کہ پاکستان سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میرا بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں، اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان ہمارا پیارا وطن. ناظرین تو ان سے پوچھیں، اسی قدر کریں، اسی قدر ان سے پوچھیں جو دوسرے ملکوں میں شہریت اختیار کر کے بیٹھے ہیں، فرسٹ کلاس کنٹریز کے 3rd کلاس سٹیزن کے طور زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال سلام ہے ان لوگوں کو جو میرے پیارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چکوال سے بات کر رہی ہوں، عثمہ بات کر رہی ہوں. کوہاٹ سے بات کریں، ذرا سے اونچی آواز میں پلیز بولیے گا. چکوال سے. جی چکوال سے. جی اچھا جی، اپنا خواب سنائیے. جی میرا خواب ہے کہ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 2 ماہ گئے، تو میں ان کو خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری بہن اور میں ہم دونوں ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں بازار میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں، آپ لوگ جو خریداری کرنی ہے کر لیں. تو وہ میں خریداری کر رہی ہوں اور میری بہن بھی. تو میں ان کی طرف چہرے کی طرف بار بار دیکھتی ہوں تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہماری خریداری مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں، تو وہ ہمیں موٹر سائیکل پہ سرسوں کا بہت بڑا کھیت ہوتا ہے، اس میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر آپ اتر جائیں، آگے میں نہیں جا سکتا. ہم دونوں بہنیں اتر کے تھوڑے سے آگے بس سے بیٹھ کر تو اپنے گھر آ جاتے ہیں. دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں شیخ اور بچہ ہے میرے گود میں، تو اس کو میں دودھ پلا رہی ہوں، حالانکہ میرے دونوں بچے جوان ہیں، تو اب کوئی اور امید نہیں ہے بچے کی. اکثر میں خواب میں یہی دیکھتی ہوں کہ بچے کو دودھ پلا. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹے شادی شدہ ہیں؟ نہیں، بچے ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن چکوال سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے 2 خواب ہیں. ایک میری ساس نے خواب دیکھا تھا 2-3 دن پہلے. خواب اس طرح دیکھا ہے جس طرح وہ حقیقت ہے نا، جیسے قرآن شریف پڑھتی ہے تو قرآن شریف کے ترجمے میں ہے کہ قیامت کے روز پہاڑ سے اڑیں گے جس طرح روئی ڈالے. تو وہ خواب میں بھی نا ایک مریم بہن ذرا سمجھ میں آیا، ذرا دوبارہ بولیے. قرآن شریف پڑھتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف ترجمے سے پڑھتی ہے نا، تو ترجمے میں لکھا ہوا ہے نا کہ قیامت کے روز اڑیں گے روئی کے لے ہوں گے اس طرح ہوا میں. تو وہ خواب میں نا انہوں نے اس طرح دیکھا کہ جس طرح پہاڑ ہے وہ آدھا پہاڑ نا ہوا میں اڑ رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ دیکھ کے حیران ہو رہی ہے. اور وہ ان کو وہی بات یاد آ رہی ہے کہ میں قرآن شریف میں پڑھتی ہوں کہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے، لیکن نا کوئی اس کو مانتا نہیں، یعنی کہ قیامت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے. کچھ اس طرح سے انہوں نے دیکھا. اور ساتھ وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ کوئی بچہ ہے، اب وہ بچہ جانتی نہیں ہے کہ کون ہے. وہ بچے کو کہتی ہیں کہ اس بچے کو جلدی سے سائڈ پہ کرو کیونکہ پہاڑ آدھا ہے جو ہے نا وہ اڑ رہا ہے. اور میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں پہ جو لوہے لگے ہوتے ہیں وہ لوہے ٹوٹے. نہیں ایک منٹ مریم بہن، کچھ میرے خیال آواز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. وہ خواب دوسرا تھا، اب یہ دوسرا خواب یہ آپ نے دیکھا. کیا دیکھا آپ نے؟ ہاں جی، یہ والا خواب میں نے آپ کسی کلوز کمرے میں بات کر رہی ہیں، میرے خیال سگنل نہیں آ پا رہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر آ جائیے پلیز تاکہ بات. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے خواب میں دیکھا جس طرح سیڑھی تو سیڑھی کے سائڈوں پہ نا لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے، لیکن نا وہ جنگلہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی جگہ نا سفید رنگ کی نا بڑی خوبصورت دیوار بنی ہے. سفید رنگ کی، ان کے نئی سفیدی ہوئی اس پر چھوٹی سی دیوار بنی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ریلنگ کی جگہ دیوار بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं समीना लोरलाई से बात कर रही जी मेरी बहन अपने ख्वाब सुनाइएगा। हूँ। सर मेरे वालिद ने ख्वाब देखा, वो कहता है मैं किसी के बाग में जाता हूँ ना, वहाँ पे अनार होते हैं, मैं वहाँ से अनार तोड़ के लाता हूँ। फिर जब अनार जी जी बस मेरे ख्याल है कॉल शायद ड्रॉप हो गई। बाग होता है, वो भी खुश अच्छा, होता है और मैं भी खुश होता नहीं एक मिनट, अनार तोड़ के लाते हैं फिर क्या होता है? हूँ। वो उसने कहा मैं अनार तोड़ के लाता हूँ ना, फिर वो आदमी भी खुश होता है, मैं भी खुश होता हूँ, बहुत से अनार होते हैं मेरे अच्छा ठीक है मेरी बहन। पास। जी और दूसरा ख्वाब मेरी सिस्टर ने देखा ना, जी वो बताइए। उसने कहा मेरा भाई जो है वो तस्बीह बना रहा होता है। तस्बीह? वो बड़ी वाली तस्बीह। जी तस्बीह जी जी। फिर मेरी अम्मी बोलती है कि जा इसके ऊपर जो दागे लगे वो बाजार से लेके आ। अच्छा ठीक है सर यही ख्वाब। ठीक है मेरी बहन, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब की भी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन अपना तारुफ कराएंगी, कहाँ से और कौन बात कर रही मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी। मुफ्ती साहब मैंने अपना इसका आज से एक हफ्ते पहले ख्वाब में देखा कि मेरे घर में मिलाद शरीफ हो रहा है औरतों का। फिर पिछली जुमेरात को मैंने ख्वाब में देखा कि अपना कोई मुझसे कह रहा है कि तुम अपने घर में हर 9 चंदी जुमेरात को मिलाद शरीफ करवाओ। तो मैंने अपने घर में मिलाद शरीफ करवाया, तो मेरा घर नहीं है, पता नहीं किसका बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर है। तो उसके अंदर ना बीच में हमारे खानदान की सब औरतें बैठी हुई हैं, तख्त पे मिलाद वाली बैठी हुई है, एक कोने पर मेरी सास बैठी है, एक कोने पे मैं बैठी हूँ। तो एकदम मिलाद पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ बहुत सारा गौल सा एक आया है औरतों का काले रंग के अबायों में, और उन्होंने हमारी जितनी रिश्तेदार औरतों को तो उनको साइड पे कर दिया, बीच में पूरी वो लाइन बना के बैठ गई वो औरतें। और जब वो मिलाद शरीफ हो रहा था तो वो इतनी जोर जोर से दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ पढ़ रही थी माशाल्लाह। तो, और वो बहुत क्योंकि बहुत जोर जोर से हमारे घर में दुरूद शरीफ की आवाजें आ रही थी। तो मेरी बड़ी बेटी और मेरी बहू, उन सब जितनी भी और खवातीन थी हमारे रिश्तेदार भी, उनको हाथों के गजरे पहना रही हैं। अच्छा। तो मुझसे वो आगे खातून बैठी हुई है, उन्हीं में से जिन्होंने काला बाया पहना हुआ है और शक्ल नजर नहीं आ रही, बस दुरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ रही है मिलाद। ठीक है मेरी बहन, बहुत अच्छा ख्वाब है। भारत कहता क्या है वो सब बताएंगे। थोड़ा सा नजर कीजिए नाज़रीन, आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सेकंड सेगमेंट आपका प्रोग्राम का शुरू कर रहे हैं और आप ही से शुरू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम फरीदा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी। मैंने ख्वाब देखा एक बड़ा चबूतरा है, तो उधर 2 बंदे दूर लेटे हुए हैं, लेकिन मैं बैठी हूँ। मैं कह रही हूँ अगर मैं लेटूंगी तो उनके जो पाँव है वो मुझे लगेंगे, लेकिन लगते नहीं, लेकिन ख्यालों में से एकदम से सीन बदलता है। मैं हमारी एक कजन है, उसके बेटे की शादी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं उनका खाना बना रही हूँ तो एकदम से जो मैं चावल बनाती हूँ तो फिर वो चावल जो है इतने उबल के बाहर गिरते हैं, तो मैं डरती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ अभी तुम्हारे शोहर देखेंगे कि चावल इतने उबलते बाहर आ गए, बहुत ये मेरी वजह से बढ़ गए हैं चावल। फिर एकदम से सीन बदलता है तो मैं देखती हूँ 6 बोरियां 25-25 किलो की चावलों की पड़ी है एक चबूतरे के ऊपर। एक वो मेरी है, यानी कि उसमें से एक बोरी आधी है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये चावल किसने निकाले हैं इसमें से? कहने लगे ये आपको हम वापस दे देंगे। और फिर एक दूसरी बोरी भी खुली पड़ी है, कह रहे ये भी हम इनको दे रहे हैं, उसके बजाय आपको। उसको जैसे मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उनको बोरी दूं, लेकिन वो कह रहे हैं ये बोरी भी खोली इसलिए हम इनको दे रहे हैं, किसी और को वो देना चाह रहे हैं, फिर आपको दूसरी बोरी दे देंगे चावलों की। ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी बेटी है, मैं खानपुर से बात कर रही हूँ, सादिया बीवी। जी जी। तो मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है कि हमारी हमसाई है वो फौत हो गई है, फिर उसको ना एक खूबसूरत सी संदूक होती है, उसमें डाल के ना लेके जा रहे होते हैं। फिर आगे रास्ते में एक और हमसाई का घर है, वहाँ से गुजरते हैं ना तो वो एक औरत कहती है कि इसका चेहरा तो मुझे दिखा दो, ये तो मेरी बेटी है। जब वो उसका चेहरा देखती है, देख के फिर छोड़ देती है। फिर उसको लेके ना मैयत को चले, संदूक इतनी खूबसूरत बनी हुई होती है ना, हर रंग की बनी हुई होती है, हर कलर में। तो वो उसका चेहरा देख लेती है, फिर उसको लेके ना एक वीरान सी जगह होती है, वहाँ चले जाते हैं। बाकी जो होती है ना, वो जो औरत चेहरा देखती है वो घर में फिर
بیٹھ جاتی، پھر ثنا کو کہتی ہے، میری بیٹی کا نام ثنا ہے جس نے خواب دیکھا ہے، تو اس کو کہتی ہے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میری بیٹی کو مار ڈالا. تو میری بیٹی کہتی ہے آپ کسی کو نہ بتاتی، اب میں رشتہ کہاں کروں گی، تو نہ بتاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا. تو بس یہ خواب ہے ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ واقعی فوت ہو گئی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، وہ زندہ ہے. ٹھیک اور ہے. جو یہ کہتی ہے نا کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، اس کی بیٹی بھی نہیں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے. اچھا لیکن وہ راستے میں کہتی ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، یہ تو ٹھیک میری ہے. بیٹی ہے. ٹھیک ہے میری بہن خانپور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے، اور کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عبدالحکیم سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب جی سنائیے. ہاں جی میرا خواب ایسا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے اس سے، اور میں ہمیشہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اس سے سفر کرتی ہوں. بس یہی ہے؟ نہیں خود چلا رہی ہوتی ہیں کیا؟ یہ موٹر سائیکل آپ کس کے ساتھ بیٹھتی ہیں؟ خود چلا رہی ہیں، کسی بھائی کے، والد کے ساتھ جا رہی ہیں؟ نہیں میں خود ہی موٹر سائیکل چلاتی ہوں، کبھی میری کزن میرے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، کبھی جیسے کوئی یہ بیٹھا کیا ہوں. کرتی ہیں، پڑھتی ہیں کیا؟ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا کرتی ہیں آپ؟ جی نہیں میں گھر پہ رہتی ہوں، گھر کا کام. اچھا کبھی سائیکل موٹر سائیکل چلائی ہے آپ نے؟ جی نہیں. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، دیکھتے رہے گا انشاءاللہ بتائیں گے پروگرام میں کہ خواب کیا کہتا ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرے دو خواب ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے ایک بہت بڑا سا میدان ہے، وہاں میں اور میرے محلے اور امی وغیرہ کے لوگ، کافی لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چرپائی پہ. ایک دم آندھی طوفان چلنے لگا، بہت دھول مٹی والا ایک دم طوفان چلنے لگا. سب اٹھ کے چلے گئے، مجھے آواز لگا رہے ہیں روبینہ آ جاؤ، میں نہیں جا رہی وہاں. میرے ایک دم نظر آسمان کی طرف پڑی، تو وہاں ایک فریم میں نے دیکھا آسمان پہ گول گول دائرے میں 4 جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. کراچی سے بات کر رہی ہوں کہ میری بیٹی اکثر خواب دیکھتی ہے کہ اس کے دانت پورے ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر خواب دیکھتی ہے کہ مما میرے دانت پورے گر گئے. اور دوسرا خواب میرا اچھا یہ بتائیے آپ بچی کیا بتاتی ہے؟ زمین پہ دانت گرتے ہیں، ہاتھ میں دانت آتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بس دانیہ آپ بیٹا، آپ کے دانت جب گرتے ہیں جو خواب دیکھتی ہیں تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں یا نیچے گر جاتے ہیں؟ سارے دانت پورے ہی نیچے گر جاتے ہیں. نیچے گر جاتے بیٹا میں خواب کی بات بتا رہی ہوں، وہاں پہ بات کیا ہے، فون کیا ہے وہاں پہ. آپ بتاؤ دانت نیچے گرتے ہیں؟ یہاں پر سے بات کرنے پہلے. اچھا اصل میں پتہ ہے آپ پروگرام میں شامل سے پہلے خواب پورا سن لیا کریں بچوں سے یا بہن بھائیوں سے، پھر بیان کیا کریں، کیونکہ کالرز کا بہت رش ہے ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زاہد بول رہا ہوں جی، لاہور سے. جی زاہد بھائی اپنا خواب سنائیے گا. سر خواب یہ ہے کہ 3 عورتیں ہیں، انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نقاب ہیں ان کے، مجھے شکلیں نظر نہیں آتی، بار بار نظر آتی ہیں. اور میرے جو فیملی ہے نا، میرے خاندان کے پیچھے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں اور وہ پیچھے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، میں ان سے لڑتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کا جوتا اتار کے ان کو مارتا ہوں. اور ایک عورت جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں میرے پاؤں کی طرف جب میں سویا ہوتا ہوں تو بیٹھ کر روتی ہے. مجھے ان کی شکلیں نہیں نظر آتی، بس یہ بار بار مجھے یہی نظر آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے سنا، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی میرا خیال ہے چلتے ہیں، یا میں ایسا کریں ویڈیو کالس لے لیتے ہیں. مصطفیٰ ویڈیو دکھائیے گا پلیز. میرا نام صفت ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں. سر مجھے یہ خواب بتانا تھا کہ جو ہے میں مسلسل خواب میں دیکھتی ہوں کہ آم توڑ رہی ہوں اور آم جو ہے وہ 2 ملے ہیں یا پھر بہت مشکل سے ملے ہیں. آم ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے اور یلو ہوتا ہے پورا. تو درخت سے آم توڑ رہی ہوں. میں نے اپنے بھتیجے کو دیا ایک توڑ کے بیٹ سے لگا کے، اور دوسرے لوگ بھی توڑ رہے ہیں. پھر اس کا دیکھتے ہیں درخت ہے، کافی سارے پھل لگے ہوئے ہیں، سبزیاں لگی ہوئی ہیں. تو 2 لڑکے ہیں، میں اوپر دیکھ رہی ہوں، وہ درخت سے لوکی ٹائپ جیسے توڑ رہے ہیں. تو اتنا بڑا کدو ہے یا لوکی ہے، پھل ہے یا خربوزہ، کچھ اس طرح سا ہرا سا ہے.
تو بہت مشکل سے وہ آدمی نما ہے جو وہ فروٹ کھینچ کے نکالا ہے، تو وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر دوبارہ اکثر دیکھتی ہوں خواب میں آم ہے پیٹیوں کے مطلب پتھروں میں دبے ہوئے ہیں، کہیں دبے ہوئے ہیں ریڈ اور لال آم ہے، تو وہ مشکل سے ایک آدمی نکل رہا ہے۔ تو اس طرح سے پھر میں نے تیسرا خواب دیکھا کہ ایک کبوتر ہے سفید سے رنگ کا، میں اسے ڈر رہی گئی میں ہٹ نہ دے، لیکن پھر میں اس کو گودی میں لے لیتی ہوں تو وہ بچے کی طرح مجھ سے مطلب پیار کرتا ہے، چپکا رہتا ہے۔ اس کی بھی مجھے تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم، میرا نام نصرت ہے، میں اپنے آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر جنگل میں درختوں کی ٹہنیوں پر چھوٹی مخلوقات ہیں جو میرے ہاتھ جتنی مجھے دکھائی دے رہی ہیں، ہر ٹہنی پر کھڑی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک چیز اڑتی ہوئی آ رہی ہے، وہ گول تشتری نما ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ سب مخلوقات جو وہاں ٹہنیوں پر کھڑی ہیں، جیسے جیسے وہ ان کے سامنے سے گزرتی جا رہی ہے، وہ سب کی سب ٹہنیوں سے اٹھ کر اس کے پیچھے اڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر تعجب کرتی ہوں، یہ کیا چیز ہے اور کیوں اس کے پیچھے یہ چیزیں بھاگ رہی ہیں۔ پھر وہ میرے آنکھوں کے آگے سے وہ منظر ہٹا، پھر میں نے آگے دیکھا کہ میں ایک درخت کے پاس اکیلی بیٹھی ہوں، تو وہ تشتری نما چیز اڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی ہے، میرے پاس آ کے رکی ہے۔ تو میں نے اسے جب دیکھا اپنے سامنے، اس وقت اس میں سے دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو تبرک ہے جو میرے لیے ہے، یہ تو میرے پاس آ کے رک گئی ہے۔ پھر اس کو جب میں نے کھولا تو اس میں دانے تھے بھٹے کے بھنے ہوئے، فریش دانے تھے، تو جن کو میں نے کھا لیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ناظرین، یہ چند خواب تھے جو ہم نے واٹس ایپ میں ریسیو ہوئے تھے۔ آتے ہیں آڈیو کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں گجراملا سے سائرہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، اپنا خواب سنائیے۔ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کو خواب میں دیکھتی ہوں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کہ وہ بہت پریشان ہے، اور میری بڑی بہن جو کہ حیات ہیں ان کے بارے میں مطلب بات کر رہی ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تم نے مجھے بتایا نہیں جبکہ وہ حیات ہے۔ اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کھلی جگہ پہ ہوں، اور میں جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف جاتے ہیں اس طرح میں نیچے کی طرف جا رہی ہوں، تو آگے ایک نا پتھر کی محراب سی بنی ہوئی ہے، سامنے وہ دریا ہے یا سمندر ہے، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، میں اس کی طرف جا رہی ہوں۔ تو پھر ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے اوپر بہت نرم سی، بہت سافٹ سی چادر جو ہے نا بڑے آرام سے میرے اوپر دے دیا، اور یہ چیز میں نے اپنے اوپر فیل کی ہے، یہ صرف خواب کی بات نہیں ہے، یہ چادر کا اوپر اپنے آنا میں نے اپنے اوپر فیل کیا ہے یہ۔ اور وہ لگتا ہے کہ جب پھر میں اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹاتی ہوں نا تو مطلب میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اپنے کمرے میں ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے میری بہن، گجرانوالہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں خواب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ اذان دے رہا ہے، وہ صبح کی اذان نہیں ہے، وہ ظہر کی اذان ہے یا عصر کی اذان ہے یا مغرب کی اذان ہے۔ اس اذان میں وہ شخص وہ ہوتا ہے نا صبح فجر کی نماز میں کلمات ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، جی جی، تو وہ الفاظ بیان کر رہا ہے لیکن وہ فجر کی نماز نہیں ہے وہ۔ تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ مطلب کیا، میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ بھائی نماز وہ جب اذان ادا کر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں بیان کیے۔ اچھا، آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ نماز میں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ناظرین کرام، ان خوابوں کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر، آپ لوگ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی میں گجرات سے فرزانہ شاہ۔ جی 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 میری بہن، اپنا خواب سنائیے۔ میں نے نا رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نا سسرال میں سے ہیں، نام نہیں لینا چاہتی میں، تو وہ میرے ساتھ نا ساس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، نند زندہ ہے، لڑائی کرتی ہیں میرے ساتھ، اور یہ وہ مطلب جس طرح لڑنا جھگڑنا ہے، تو میں نا میرے ابو کہتے ہیں میں تمہیں لینے آیا ہوں، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ابو کی، تو میں کہتی ہوں اچھا میں نا کپڑے رکھ لوں تو چلتے ہیں۔ پھر میں ایسے نا چادر بچھا کے گٹھڑی سے بھرا کے میں کہتی ہوں چلتے ہیں، تو اب جاتی نہیں ان کے ساتھ میں، بس آنکھ کھول گئی میری۔ اچھا ہاں جاتی نہیں ہوں میں۔ اچھا، ویسے کوئی ناچاکیاں چل رہی ہیں آپ کی؟
ہم نا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، کافی چاکیاں ہیں لیکن ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے میری بہن، اللہ تعالیٰ کو مددگار ہو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی لاہور سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ صبح کا ٹائم تھا، سویا ہوا تھا، لیکن یہ میں نے کالا کوٹ اور یونیفارم پہنی ہے ایڈوکیٹ کی، اور کہتے ہیں جی آپ کو جج بنا دیا گیا ہے. میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، کیس بھی کیا ہے، اور اس کے بعد کافی لوگ کٹے ہیں. چیف جسٹس صاحب تھے، انہیں اوتھ وغیرہ بھی ہوا ہے وہاں پہ، اور کافی لوگ بھی تھے، اور یہ بڑا کلیئر کٹ چیزیں جو ہے نا، بڑی صاف شفاف ساری چیزیں. آپ بائی پروفیشن وکیل ہیں کیا؟ ہاں جی. اچھا، کو خواہش بھی آپ کی کہ آپ اس طرح جج بنے اور عدالت کو جوائن کریں؟ نہیں، یہ تو ویسے چلتی رہتی ہیں باتیں، چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی نئے خواہشات کو پورا کرے. ہم سب دعا گو ہیں. اور ناظرین اب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہم اپنے اختتامی سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں، اب آپ کی کال سے ریسیو نہیں کریں گے. دیکھیے بخیر انشاءاللہ کل آپ کو شامل کریں گے. آج ہم چلیں گے مفتیٰ سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ابھی کال ریسیو کریں گے تو پھر جوابات رہ جائیں گے. جی اچھا، چکوال سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی سسٹر والد مرحوم کے ساتھ بائک پر جا رہی ہوتی ہیں، بازار کی مارکیٹ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، تم لوگ پرچیزنگ کرو، خریداری کرو، اور بار بار میں دیکھتی ہوں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر ایک جگہ رک کر کہتے ہیں کہ یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا اور اب آپ جائیے. تو بات یہ کہ یہ خواب جو ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے والد تھے، آپ کئی جگہ پر ان کے ساتھ گئی ہوں گی، پرچیزنگ وغیرہ، سیلنگ پرچیزنگ ساری چیزیں چلتی ہیں، ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں. تو کچھ تو یہ کہ یہ جو روزمرہ کے معمولات تھے وہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ خواب میں دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ رک گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اب حقیقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایک تو یہ تناظر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر اچھے حال میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ایک یہ بھی کہ جب ایسی ٹریجڈی ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے یا والدہ کا، تو پھر ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، تو ان خیالات کی وجہ سے بھی خواب آتا ہے. تو پھر خیالات کی وجہ سے آئے تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بہرحال اپنے والد مرحوم کو اِسال ثواب فرمائے، رب العالمین ان کی بخشش فرمائے. خواب اچھا ہی ہے. شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ مطلب میرے بچے تو بڑے ہیں، اور بعض اوقات جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے نا اور اس پر اس خواب کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بچوں پر ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو یہ تھا کہ آپ کے بچے ہوئے، آپ نے ان کو پرورش کی، ان کو بڑا کیا. اب ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ آگے چل کر آپ کے بچوں کو خوشیاں ملیں گی، ان کے صدقے میں آپ کو خوشیاں ملیں گی. تو ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین آپ کو یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور دودھ پلانا جو ہے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کی پرورش میں ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ دادی ہیں تو بچے تو دادی کے پاس ہی آتے ہیں نا، تو اس سے یہ کنایا ہے. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. بہن نے کہا کہ ان کی ساس ہے، وہ قرآن پڑھتی ہیں، تو اس میں ہے کہ جو ہے وہ روز قیامت جو ہے وہ یہ قیامت کے منظر میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے روئی کی گالے کی طرح. تو اسی طریقے سے انہوں نے خواب میں بھی دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ تو بالکل حقیقت ہے اور لوگ نہیں مانتے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے حال پر غور کرے کہ وہ دین سے دور تو نہیں ہے. قیامت کا سن کر یا قیامت کو اس کے بارے میں پڑھ کر، قیامت کو جان کر بھی قیامت سے بے خبر تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ اس روز کا خیال کرے اور اس روز کے لیے آج کی تیاری کرے. اچھا، بعض اوقات آج ہی تیاری کرے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خود وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا خواب دکھا کر امت مسلمہ کی اجتماعی حالات سامنے لائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہر ایک اٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا. سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، آنکھ بند ہونی ہے، پھر وہاں پر آنکھ کھلنی ہے. سارے عالم برزخ کے معاملات سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی احکامات کو
یعنی احکامات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں, اطاعت سے اتباع رسول سے روگردانی بھی ہو رہی ہے, رشوت کے سودی معاملات ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے, ناانصافی بھی ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو حقیقی طور پر اپنی زندگیاں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں آئیے احساس کیجئے اس قیامت کا, اس دن کا, کہ جس دن نہ کوئی رشوت چلے گی, نہ کوئی دوستی یاری چلے گی, صرف یہ ہوگا کہ آپ کے اعمال ہوں گے. اور ہاں, حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہے یا اولیاء کاملین کی اللہ کی عطا سے شفاعت ہے. باقی دوستی یاری, یہ فدیہ, یہ وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, آپ کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے. تو اسی لیے وہاں کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے سائیڈ جنگلے لگے ہوئے ہیں اور جنگلہ ٹوٹ گئے تو وہاں سفید دیوار ہے. کچھ آپ کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ لگ رہا ہے, لیکن بالآخر انشاءاللہ آپ اگر صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. سفید دیوار کا ہونا یہ کہ انشاءاللہ صحیح ہوں گے. سمینہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا کہ باغ میں جاتے ہیں ان کے, اور کہا کہ میں انار توڑ کر لاتا ہوں اور بہت سے انار لاتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت اچھا خواب ہے, اور انار کا اس وقت موسم بھی ہے, اور موسم میں اگر پھل کو دیکھا جائے تو وہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے. اس میں خوشیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یا خاص طور پر فائنانس میں یعنی رزق حلال میں اضافے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اچھا, ان کا بھائی تسبیح بنا رہا ہوتا ہے, تو یا تو اگر ان کے بھائی نیک ہیں اور وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے کام آنے والے ہیں, وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, تو یہ ہمیشہ خود بھی نیک ہیں اور نیکیاں دوسروں تک پہنچاتے ہیں, دوسروں کے کام بھی آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو تسبیح بنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اگر اس طرف نہیں ہے, اس کے برعکس معاملہ, تو پھر اس طرف انہیں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ایک ہفتہ قبل دیکھا کہ میلاد عورتوں کا ہو رہا ہے, اور نوچندی جمعرات کو کہا کہ میلاد کراؤ. پھر کسی اور کا گھر ہے, وہاں میلاد والی عورتیں ہیں, اچانک بہت سا جو ہے نا وہ ایک عورتیں آتی ہیں, درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں کنگن پہنا رہی ہوتی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں میلاد کروانا اور خواتین کو بلوانا, میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ ویسے خواتین میلاد کریں اور اندر ہی آواز ہے, خواتین کو آواز آ رہی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر باہر آواز جا رہی تو مسائل اس میں ہیں. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثناءخوانی کریں گی نا, تو انشاءاللہ غیب سے مسرتیں, خوشیاں, رحمتیں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور خاص طور پر درود پاک اور درود ابراہیمی, یہ اس معاملے میں یعنی جب بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین درود پاک پڑھنے والے کی ویسے ہی ساری پریشانیاں دور فرماتا ہے اور خوشیاں, رحمتیں, برکت عطا فرماتا ہے. اچھا, فریدہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بڑا چبوترا ہے اور 2 بندے لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ کہتی ہے کہ اگر میں لیٹی تو ان کے پاؤں لگیں گے. اور کزن کے یہاں شادی ہے اور چاول یہ بنا رہی ابل رہے ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ذرا صحیح نہیں ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ 6 بوریاں ہیں چاولوں کی اور اس میں سے کھلے ہوئے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو دوسری دے دوں گی. اب یہ جو تینوں خواب ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر معاملے میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتی ہیں, لیکن اتنی بات یاد رکھیں, دوسروں کے ساتھ تعاون اتنا کریں کہ آپ کی عزت نفس پر بات نہ آئے. یہ بات خاص خیال رکھیں. دیکھیں آشکاروں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں, لیکن آگے بڑھ کر کام خراب ہوتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آتا ہے کام خراب کرتا ہے. تو آپ ضرور مدد کریں, تعاون کریں کسی کے ساتھ جو بھی ہے, لیکن عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ تعاون یعنی ہر ایک کے کام میں پڑ جانا بغیر کسی مشورے کے, بغیر پوچھے, وہ اچھا بھی نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. خانپور سے سعدیہ بہن نے پوچھا کہ ہمسائی فوت ہو گئی, جب راستے میں یعنی لے کر جاتے ہیں بڑا خوبصورت صندوق ہوتا ہے, تو وہ ایک عورت کہتی ہے مجھے دکھاؤ, اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی پر کہتی ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے. آپ کے جو ہے نا وہ دماغ میں کچھ پریشانیاں ہیں کچھ حوالے سے, کوئی فلاں یہ نہ کہہ دے, فلاں یہ نہ کہہ دے, بس یہ خواب بتا رہا ہے. تو آپ ذرا سا سوچنا, زیادہ نہ سوچیں, ایک حد تک سوچیں, زیادہ نہ سوچیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کی کثرت رکھیں. اچھا, بہن نے کہا کہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہی ہیں, آپ سوچتی بہت زیادہ ہے, اس لیے اکثر یہ خواب دیکھتی ہیں. سوچنا چھوڑیں, میدان عمل میں آئے تو انشاءاللہ یہ خواب نظر نہیں آئے گا. اچھا, ایک بہن نے کہا کہ ایک بڑا میدان ہے اور
آندھی طوفان ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ سائڈ پر ہو جاؤ، لیکن وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اور لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں، اللہ کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں. دانت ٹوٹ کر ہاتھ میں آئے، تکلیف نہیں ہو رہی، اس کی تعبیر اور ہوتی ہے. تکلیف ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں. زاہد بھائی نے لاہور سے پوچھا کہ 3 عورتیں کالے رنگ کے کپڑے ہیں، میری فیملی پکڑنے کی آتی ہے تو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ بچاتے ہیں. ان کے پاؤں کے پاس ایک عورت ہوتی ہے. آپ تھوڑے سے پریشان ہیں اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. پریشانی چھوڑیں اور اللہ رب العالمین کا کرم انشاءاللہ ہے. آپ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیا کریں 11 بار، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بہن نے گجرا والد سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ پریشان ہے، بڑی بہن کی موت کے حوالے سے بھی وہ کچھ کہہ رہی ہیں، آپ احتیاطاً صدقہ وغیرہ دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو معاملات میں انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھیں. یہ چادر اوڑھنا جو ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ عزت نفس آپ کی بحال رہے گی اور کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن احتیاط کا دامن حاصل نہ جانے دیں. ایک شخص اذان دے رہا ہے کوئٹہ سے، بھائی نے پوچھا کہ غیر فجر کی اذان میں قد قامت الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، تو کوئی ایسا معاملہ آپ سے ہوا ہے جانے انجانے میں کہ آپ نے اچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تھوڑا سا یعنی جو خلاف مزاج شریعت ہو سکتا ہے، تو آپ اس پر غور کر لیں. اور گجرات سے فرزانہ بہن نے پوچھا کہ رات کو ان کے سسرال میں سے یعنی کوئی ہیں جو لڑائی کرتے ہیں، والد مرحوم کہتے ہیں کہ چلو لیکن یہ جاتی نہیں ہے. تو بات یہ کہ ویسے حقیقت میں لڑائی ہے تو میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے، محبتوں کو فروغ دیں، باقی کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے. اور لاہور سے بھائی نے کہا صبح کا ٹائم ہے، کالا کوٹ یونیفارم. آپ اگر ہر وقت سوچتے ہیں تو کوئی تعبیر نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں ایک نارملی ہے تو انشاءاللہ کوئی بڑا مقام آپ کو ملنے والا ہے. میرے خیال میں ویڈیوز ویڈیو کو کل کے لیے پینڈنگ کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی بخیر. ناظرین کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. ہم سب کو دعا دیگا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.